बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल चूंकि इमरान खान साहब के इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज हो रही है, तो कल एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी और उसने बड़ी अजीब किस्म के सवालात किए। अजीब किस्म की ये कि चूंकि इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट है वो भी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं जो हम आपस में यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, इस उनकी बातों से जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर इस पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और जो इंटरनेशनल मीडिया उनके इंटरव्यूज कर रही है, तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। उसने पूछा कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी ताकत है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ से जायद आबादी है आप लोगों की। तो आप मुझे ये बताइए कि शायद ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो लंदन से चलाया जा रहा है। आप लोगों की जो डिफेक्टो वज़ीर आज़म है वो लंदन के अंदर क़याम पज़ीर है और वहां से आप लोगों की हुकूमत चलाई जा रही है। आप लोगों के मुल्क के अंदर जो 22 करोड़ अवाम के मुकद्दर के फैसले हैं वो लंदन से किए जा रहे हैं। तो क्या इस पे आप के जो ये 22 करोड़ लोग हैं वो कुछ भी नहीं कहते? उस पे तो बात हुई, उनसे काफी डिस्कशन हुई। उसके बाद फिर उसने एक और सवाल किया कि चलो ठीक है, अवाम का तो रिएक्शन है, वो इमरान खान साहब के साथ निकल आए हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस सिस्टम को तब्दील करने की बात की जा रही है। लेकिन जो आप लोगों के मुल्क के अंदर इदारे हैं और जो अदलिया है, क्यों आप लोगों की अदलिया इतनी ज्यादा कमजोर है कि एक ऐसा लीडर जो उन अदालतों से सजा याफ्ता है और उन अदालतों ने उनको 4 हफ्ते का टाइम इलाज के लिए दिया था कि आप जाकर अपना इलाज करें, लेकिन उन 4 हफ्तों के बजाय अब बात तकरीबन 3 साल से ऊपर चली गई है। लेकिन आप लोगों की अदलिया इस हद तक कमजोर है कि उस बंदे को वापस नहीं लेकर आ सकती, या जिस बंदे ने उनकी गारंटी दी थी और वो पाकिस्तान के अंदर है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? बड़ा वैलिड सवाल था उनका, बहुत ज्यादा वैलिड सवाल था, क्योंकि उनके जो गारंटी थी वो शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, नवाज शरीफ साहब के, कि वो 4 हफ्ते के बाद आएंगे। अगर डॉक्टरों ने उनको इजाजत दी, तो हमने तो कभी नहीं देखा कि वो किसी हॉस्पिटल में वहां पे एडमिट रहे, वो ज्यादा देर तक रहे, बल्कि आजकल तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां पे कर रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत वहां से चला रहे हैं। तो उनकी बात में काफी बड़ा वजन था और वजन होना भी चाहिए, और ये हमारे अदलिया के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल भी है। लेकिन इस सवाल का जवाब हमारा अदलिया ही दे सकते हैं कि जिन जज साहिबान ने उनको बाहर जाने की इजाजत दी थी, वही जज साहिबान, वही अदालत शहबाज शरीफ साहब को बुला सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपने वादा खिलाफी क्यों की, और फिर उस वादा खिलाफी के बावजूद वो पाकिस्तान के वजीर आजम किस तरह बन गए। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसका जवाब दे। एक और सवाल उसने ये किया कि मैंने सुना है कि आप लोगों की मौजूदा जो कैबिनेट है, 75 किस्म के जो वज़रा है, एक बड़ा काबीना बनाया गया है, उसमें 60% लोग जमानतों पे हैं और वो फिर भी वो पाकी वज़रा है। ये इमरान खान साहब भी ये बात बार बार कर रहे हैं, उनकी बात में भी वजन है, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ करप्शन और दूसरी किस्म के केसेस थे और फिर वो जेलों में भी रहे और फिर वहां से इनको जमानत मिल गई और फिर ये बाहर निकल आए। फिर आगे उसने एक और भी सवाल किया पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि अभी हाल ही में DW की एक जर्नलिस्ट थी मलीसा, उसने इमरान खान के इंटरव्यू किए और फिर उसके बाद आप लोगों के लोकल मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है, उन्होंने उनके हवाले से काफी झूठी खबरें पब्लिश की और फिर उनको मजबूर होना पड़ा कि वो खुद आगे आए और उसकी वजाहत भी करे और उसकी तरदीद भी करे। आप लोगों को याद होगा पाकिस्तान के कुछ ऐसे इदारे थे जिन्होंने उस जर्मन सहाफी
کے حوالے سے لکھا کہ جب انہوں نے عمران خان کی انٹرویو کی تو اس کے بعد ان کو دھمکیاں اور مختلف قسم کے چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس نے اس کی وضاحت کی کہ دیکھیے یہ جو میں نے اپنے کمنٹس کا جو سیکشن ہے ٹویٹر کے اوپر اس کو اگر کلوز کر دیا ہے، اس کو اگر ڈیسیبل کر دیا ہے تو اس کا عمران خان کی انٹرویو سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ جن اخبارات نے یا ٹی وی چینل نے وہاں پہ خبر چلائی ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے پروڈیوسر نے اس کو کنڈم بھی کیا۔ تو اس نے کہا کہ پاکستانی میڈیا کے اندر کیا آپ لوگ جو ایتھکس ہے اس کو فالو نہیں کرتے؟ بڑا ایک جنون قسم کا سوال تھا۔ یقینی طور پہ اس کا جواب تو ان لوگوں کو دینا چاہیے جن لوگوں نے وہ غلط خبری چھاپی، ان کو یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے۔ پھر اس نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے جو مغربی ممالک ہے وہاں پہ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارا وزیر اعظم یا ہمارا جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے بچے باہر دنیا میں رہے، ان کے کاروبار باہر دنیا میں رہے، وہ اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد باہر دنیا میں رہے اور صرف اقتدار کے لیے ہمارے ملکوں میں آئے اور وہاں پہ ہمارے اوپر حکومتیں کری۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا لیڈر ہو، اور اگر کوئی ایسا ہو تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور عوام کسی بھی صورت میں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو کیا پاکستان کے جو عوام ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جو لیڈرز ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہے، آصف زرداری ہے یا کوئی اور ہے، جن کے سارے کاروبار سارے پراپرٹیز اور ساری چیزیں باہر دنیا میں ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں ان کے پاس نیشنلٹیز ہے اور صرف اقتدار کے لیے پاکستان آتے ہیں، اور پھر پاکستان میں اقتدار ختم ہونے کے بعد واپس ان ممالک میں چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے جو عوام ہے وہ سٹل ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کو اپنا لیڈرز تسلیم کرتے ہیں؟ یہ ایک مغربی صحافیوں کا سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور بڑا ویلڈ قسم کے کویسچنز ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو شہباز شریف صاحب لندن گئے اور وہاں پہ اس نے اتنے طویل مشاورتی کی، اور مشاورت کس سلسلے میں کی کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ پاکستان آرمی پوری قوم کے لیے ایک فخر ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان محفوظ بھی ہے، لیکن جب آپ اس ادارے کے حوالے سے باہر دنیا میں جا کر آپ لندن کے اندر مشاورت کرتی ہے تو آپ میسج کیا اس ادارے کو دیتے ہیں اور کیا میسج آپ اپنے 22 کروڑ عوام کو دے رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک جنون سوال ہے، اور میرے خیال میں اس کا جو جواب ہے وہ مسلم لیگ نون تو کبھی بھی نہیں دیں گے، آصف زرداری کبھی بھی نہیں دیں گے، مولانا فضل الرحمان کبھی بھی نہیں دیں گے، ANP والے کبھی بھی نہیں دیں گے، باقی جو ان کے 13 پارٹیز الائنس ہے وہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ لیکن یہ سوال پاکستانی عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک غلام رہیں گے، کب تک 75 سال ہوئے کہ ان کو برطانیہ سے آزادی ملی، لیکن آج بھی ان کے فیصلے برطانیہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو کیا پاکستانی عوام اسی طرح اپنے آپ کو غلام ہی تصور کریں گے اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ برطانیہ کے اندر ہی ہوں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہمارے پاکستانی عوام کو سوچنا پڑے گا، اور ان کو اس غلامی اور اس خاندانی اور موروثی سیاست سے آزادی حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک آپ ان خاندانی جماعتوں کے غلام رہیں گے، جتنے بھی خاندانی جماعتیں ہیں، خواہ مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، JUI ہے یا چودھری شجاعت ہے، جتنی بھی ہے، ان جماعتوں سے آپ لوگوں کو آزادی حاصل کرنے پڑے گی ووٹ کے ذریعے، کیونکہ جب تک آپ یہ موروثی اور خاندانی سیاست کا خاتمہ نہیں کرتے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے یہ لوگ لندن میں رہیں گے، ان کے بچے وہاں پہ رہیں گے، وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہوگی، اور جب پاکستان کے اندر جس طرح کی ایک JIT بنی تھی اور جب نواز شریف کے بیٹوں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں آ جائے آپ کی انویسٹیگیشن کے سامنے۔
تو اگر وہ پاکستان کے شہری ہی نہیں ہے تو پھر ان کے والدین کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستانی عوام پہ یہاں پہ حکومت کرے؟ میرے خیال میں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستانی عوام کو سوچنا پڑے گا اور ہمیں اس غلامی سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ کب تک یہاں پہ ان کے بچے ہمارے حکمران رہیں گے اور ہم ان کے غلام رہیں گے؟ ان کی جو ایک ڈیلی میل کی سٹوری تھی جس پہ شہباز شریف صاحب پھر لندن کی عدالت میں بھی گئے اور وہ کیس ابھی چل رہا ہے، اور اس سٹوری کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ 2003 میں ان کے جو اثاثے تھے وہ تقریباً کچھ 39-40 کروڑ روپے تھی، لیکن 15 سال کے بعد 2018 میں ان کے اثاثے 50 ارب سے اوپر چلے گئے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 15 سال کے اندر ان لوگوں نے وہ کون سا ایسا کاروبار کیا جس کے تحت ان کے 50 ارب روپے صرف وہی جو سامنے آئے ہیں کہ ان کی جو اثاثے ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ یہ بڑا بنیادی اور ویلڈ سوال ہے جو ان کے لندن کے اندر محلات بنے ہیں، جو وہاں پہ بڑے بڑے کاروبار ہے، یو اے ای کے اندر ہے یا سعودی عرب کے اندر تھے یا باقی دنیا کے اندر ان کے کاروبار ہے، تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا 1985 سے پہلے ان کے کاروبار اتنے بڑے تھے اور ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کے بعد پھر 90s کے بعد ان کی اتنی زیادہ فیکٹریز بھی بن گئے اور اتنے بڑے بڑے کاروبار بھی بن گئے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں۔ بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے، جس طرح کہ وہ میرے دوست نے سوال کیا کہ آپ کے عدالتی اتنے کمزور ہیں کہ ایک جو مجرم جو ان سے 4 ہفتے کا ٹائم لے کر باہر گئے تھے اور ابھی وہاں پہ بیٹھ کر ملک کے تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا جو عدلیہ ہے وہ اس حد تک کمزور ہے کہ ان کو واپس نہیں لے کر آ سکتے۔ اگر نہیں لے کر آ سکتے تو جس بندی نے اس کے گارنٹی دی تھی اس پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ بڑا ایک جنون سوال ہے اور اس کا جواب میرے خیال میں ہمارا عدلیہ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو NRO2 کی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پاکستانی قوم کے اربوں روپے کے جو ان کے اوپر الزامات تھے وہ پیسہ معاف ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فائنینشل ٹائم کو ایک انٹرویو دی تھی اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ امریکن سائپر کی یا ان پہ جو الزامات کے حوالے سے بات تھی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی یہ ایشو پیچھے رہ گیا۔ پیچھے کس طرح وہ ایشو رہ چکی ہے؟ کیونکہ جو موجودہ ان کا مین فوکس ہے وہ ملک کے اندر پوری طور پہ الیکشن کروانا ہے، تاکہ پاکستان جو پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی کی طرف بڑھ چکا ہے اور بدترین صورتحال کا سامنا ہے، وہاں سے اس کو نکالا جا سکے۔ پھر اس کے بعد چونکہ وہ بار بار انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل بھی کی، ریکویسٹ بھی کی کہ یہ جو سائپر ہے اس کے تحقیقات کرے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ جب سپریم کورٹ اگر تحقیقات نہیں کرتے تو پھر عمران خان کیا کرے؟ وہاں پہ وہ زبردستی آ کر لوگوں کو نکالے اور زبردستی سب کچھ تہس نہس کرے اور یہ اس کے تحقیقات کرائے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہاں پھر مریم اورنگزیب نے وہی واٹس ایپ والا میسج بھی شیئر کیا جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کے اندر کچھ مخصوص قسم کے دانشور ہیں اور ان کے ذریعے یہ پروپیگنڈی کی جاتی ہے، تو آج ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے وہ واٹس ایپ والا ہی میسج شیئر کر دیا۔ جو بات ہم پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے تھے وہ آج انہوں نے اس کے خود ہی تصدیق کر دی۔ اور پھر شرین مزاری نے بھی اس حوالے سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا، پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سن لیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ میڈیا چینلز اور خاص طور پہ انگریزی اخبارات، جن کو میں سمجھتی ہوں کچھ انگریزی سمجھ آتی ہوگی، انہوں نے خان صاحب کی ایک انٹرویو کا سٹیٹمنٹ جو فائنینشل ٹائمز میں دیا تھا، وہ جان بوجھ کر غلط انٹرپریٹیشن، غلط ہیڈ لائنز لگانا، غلط معنی دینا، ایک اپنی سازش ہی لگ رہی ہے مجھے یہ ہماری امپورٹڈ حکومت کی۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے واضح طور پہ فائنینشل ٹائمز کو یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ کنسپیرسی نہیں تھی۔ اگر آپ ان کی ریکارڈنگ دیکھیں، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے، انہوں نے کہا کہ ہوئی تھی، انہوں نے ڈونلڈ لو نے تھریٹن کیا تھا پاکستان کو، لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے، ہم نے آگے دیکھنا ہے، ہم فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ سے، لیکن
ہم یہ غلامی کی ریلیشن شپ جو ہماری پچھلی حکومتیں کرتی آئی ہیں امریکہ کے ساتھ، بہت سول اور ملٹری ڈکٹیٹرشپس، وہ ہمیں نامنظور ہے. واضح طور پہ یہ الفاظ تھے کہ سازش ہو گئی. خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ سازش نہیں تھی، انہوں نے کہا سازش ہو گئی، لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشنز چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہر ملک سے بہتر تعلقات ہوں، لیکن ہم یہ غلامی والی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیں ہرگز نہیں منظور، جو کہ پچھلی حکومتیں بار بار امریکہ کے ساتھ کرتی آ رہی تھی، اور اس میں پاکستان کو سخت نقصان ہوا ہے، نہ صرف معیشت کے حوالے سے، لیکن ہم نے بہت سی شہادتیں اپنائی ہیں. ہمارے سول ملٹری دونوں طرف شہادتیں ہوئی ہیں جب ہم امریکہ کی جنگ میں گئے ہیں، وار آن ٹیرر سو کالڈ. تو چلے اگر اردو اخبارات کو اور اردو میں جو لوگ تذکرہ کرتے ہیں ان کو نہیں فائنینشل ٹائمز کی انگریزی سمجھ آئی، خان صاحب کا جواب نہیں سمجھ آیا، تو کم سے کم انگریزی اخباروں کو تو یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. میں امید رکھتی ہوں کہ جو ان کے رپورٹرز ہیں جو انگریزی میں رپورٹ کرتے ہیں ان کو خان کی سمپل انگریزی سمجھ آ گئی ہو کہ اٹس ٹائم ٹو موو آن، وی آر موونگ آن. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مان نہیں رہے سازش ہے، ہم بالکل کہتے ہیں سازش ہوئی تھی، ہے، اور یہ امریکہ نے کرائی تھی، اور لوکل سازش کے لوگ جو ملے ہوئے تھے، کیونکہ جب تک اندرون ملک میں سازش کا ساتھ نہ دیں لوگ تو وہ سازش ناکام ہوتی ہے. تو اس کو تو ہم ڈینائی کر ہی نہیں رہے، بلکہ فائنینشل ٹائمز کے وہ انٹرویو میں خان صاحب نے شروع اسی سے کیا کہ وہ تھریٹ آئی تھی ڈونلڈ لو کی طرف سے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ حکومت کا حصہ ہے، اس واسطے یہ غلط فہمی جان بوجھ کے کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ پاگل نہیں ہیں، ہماری قوم باشعور ہے، ہماری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ سازش ہوئی تھی، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا لانگ مارچ ہے، حقیقی آزادی کا مارچ ہے، جس میں ہم فیئر اور فری الیکشنز چاہ رہے ہیں، صاف اور شفاف الیکشن، اور جلد ڈیٹ. یہ ہماری سنگل ڈیمانڈ ہے. اس واسطے یہ کہنا کہ خان صاحب نے کہا ہے امریکہ کی سازش نہیں تھی، یہ سراسر غلط ہے. اور اس انٹرویو میں بھی شروع ہی خان صاحب نے سازش سے شروع کیا تھا کہ ہمیں دھمکی آئی تھی امریکہ سے. اس واسطے میں سمجھتی ہوں کہ خدا کے واسطے اگر آپ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، صحافی کہتے ہیں، تو سچ تھوڑا سا تو بول لیا کریں. یہ شرمنداری تھی. دیکھیں یہ پورا جو میڈیا ہے آج بہت غلط انداز سے عمران خان کے اس بیان کو انہوں نے لیا اور یہ کہا کہ عمران خان پیچھے ہٹ گیا. عمران خان پیچھے نہیں ہٹا. عمران خان ابھی تک وہ جہاں بھی بات کرتے ہیں، یہاں پہ لانگ مارچ میں بھی کرتے ہیں یا کسی نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹرویو میں بات کرتے ہیں، تو وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ امریکن نے سازش کی تھی. لیکن ان کی اس ایک لفظ کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی پیچھے رہ گیا. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ملک کو اس اپنی جو اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے نکال سکے، اور اس کا حل الیکشن ہے. تو ابھی جو میری پریورٹی ہے وہ الیکشن ہے. یہ جو ابھی پیچھے رہا اس کو دیکھا جائے گا. تو مطلب ان لوگوں نے اپنے اسی واٹس ایپ گروپ کو اس کے پیچھے ڈال دیا کہ عمران خان پیچھے ہٹا. عمران خان پیچھے نہیں ہٹا. یہ جو ایک نیا بیانیہ اپنے ان لوگوں کے ذریعے بلڈ کیا جا رہا ہے، تو ایک تو لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے جتنے لوگوں کو اس کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ حسن نثار کو بھی سامنے لے کے آیا. مطلب جتنے بھی لوگ ہیں وہ ابھی ایکسپوز ہوں گے ان چیزوں میں، اور یہ لوگ جب ایکسپوز ہوں گے تو پاکستانی قوم کے اندر ان کے جن کی کریڈیبلٹی تو آلریڈی ختم ہو چکے ہیں، لیکن جو باقی رہ گئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ابھی ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں جتنے بھی لوگ اس پروپیگنڈے کا حصہ بنیں گے ان کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. لوگ ان کو نہیں دیکھیں گے، لوگ ان کے باتوں پہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ایک جو مخصوص جو ہے نیوز ہے یا سما وغیرہ جتنی بھی ہے جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوا وہ ملیسا والے کیس میں جو جرمن جرنلسٹ تھے کہ یہاں پہ جب نے ان کے خلاف خبر چھاپ دی، نیوز وغیرہ جو
बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरान से बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप इस किस्म की खबरें छापे जहाँ से फिर आपको तरदीद का सामना करना पड़े। तो मेरे ख्याल में अभी इमरान खान के खिलाफ इस किस्म के मज़ीद बयानिए आए रोज़ाना बेसिस पे निकल आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी बयानिया कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उनके जो कारकुन हैं वो बड़े एक्टिव है, तालीम याफ्ता है, वो बहुत जल्द उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। और ये जितने भी बयानिए आएंगे, जिस तरह के आज तमाम अखबारात और जर्नलिस्ट ने इसको इशू बना दिया, तो मेरे ख्याल में वो एक बयानिया, एक प्लांटेड किस्म की जो खबर है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इस पे एतमाद नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।